पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। समझे हर एक चीज को दर हकीकत दे दे इलाही वो नूरे बसीरत। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कह दीजिए ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम सब के सारे गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला अज़ हद मेहरबान है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन किराम, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने हुकूक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो हुकूक़ और उम्मत की दो ज़िम्मेदारियों का मुख्तसरन तज़किरा किया था, और वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला हक़ ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाया जाए, और दूसरा हक़ ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ हद ताज़ीम, इज़्ज़त, तकरीम और तौक़ीर की जाए। इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर उम्मती पर तीसरा हक़ ये है कि आपका हर उम्मती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ हद महब्बत करे। महब्बत तबी मिलान को कहा जाता है। इंसान को मुख्तलिफ़ चीज़ों से महब्बत होती है, अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से, अपने अइज़ा अकारब से, बीवी बच्चों से, माल व दौलत से, मकान और रहाइश से, तिजारत और कारोबार से। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर ये बात बयान फरमाई है सूरह तौबा में कि जब मोहब्बतों का टकराव हो, एक तरफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो और दूसरी तरफ किसी और अज़ीज़, रिश्तेदार या किसी चीज़ की मोहब्बत हो, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ ये है, आपके हर उम्मती का फ़र्ज़ ये है कि वो सारी मोहब्बतों को ठुकरा दे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने सीने में जगह दे, आपका कहा माने, आपके साथ इजहार मोहब्बत करे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की बीसियों नहीं सैकड़ों बल्कि हज़ारों ऐसी मिसालें हैं कि उन्होंने मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत को बाकी तमाम मोहब्बतों पर तरजीह दी। अगर आपकी मोहब्बत के मुकाबले में बाप की मोहब्बत आई, माँ की मोहब्बत आई, रिश्तेदारों की मोहब्बत आई, माल व दौलत की मोहब्बत आई, मकान और रहाइश की मोहब्बत आई, सारा जहान, कुल कायनात की मोहब्बत एक तरफ और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक तरफ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता मुसलमानों ने अमलन ये करके दिखाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को तमाम मोहब्बतों पर तरजीह दी और तमाम मोहब्बतों को मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में ठुकरा दिया। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है सही बुखारी शरीफ में, सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, कि तुम में से कोई उस वक्त तक हकीकी तौर पर मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता, कामिल मोमिन नहीं हो सकता, जब तक वो मेरे साथ यानी पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने वालिदैन, अपनी औलाद, वन्नास अजमाइन और तमाम इंसानों से ज़्यादा मोहब्बत ना करे।
گویا کہ ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا جزو لا ینفک ہے، بلکہ عین ایمان ہے، سراپا ایمان ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہے الا نفسی، مگر اپنی جان سے بھی بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ انہوں نے سوچا ہے تو فوراً اپنی محبت اور عقیدت اور الفت اور مودت اور رافت کا اظہار کرتے ہوئے کہا اللہ کے رسول، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہے، ونفسی، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب مسلمان ہوئے ہو، اب صحیح مومن ہوئے ہو، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تمہارے اسلام کی تکمیل ہوئی ہے، اب تم پورے مسلمان ہوئے ہو، اور اب تم نے محبت مصطفیٰ کا حق ادا کیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی پر یہ حق ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرے۔ وہ سچ کہا کسی نے کہ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ اور یہ بھی سچ کہا کسی نے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین و دنیا کا سہارا ہے، اور محمد جس کو پیارے ہیں خدا کا وہ پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اس لیے حضرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہماری ذمہ داری ہے، فریضہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم آپ کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کریں، سب سے زیادہ پیار کریں۔ اور اس محبت کا عملی مظاہرہ کیا ہے، اس محبت کی حقیقت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عملی اظہار کیا ہے؟ اور یہ اس سوال کا جو جواب ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق ہے ہم پر، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا، فرما برداری کرنا۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا۔ قرآن مجید میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اکٹھا ہے، اللہ کا کہا مانو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو۔ ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع۔ اطاعت حکم ماننا اللہ کا بھی اور اس کے رسول کا بھی، اور اتباع کا معنی ہے پیچھے چلنا، نقش قدم پہ چلنا، ان کی طرح کام کرنا، جو انہوں نے کیا وہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی اتباع نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے، نہ ہمارا اختیار ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حکم قرآن مجید کا اور احادیث کا یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرو، ان کی اتباع بھی کرو، ان کا کہا بھی مانو، ان کا حکم بھی مانو، ان کے فرمان پر بھی عمل کرو، اور جس طرح انہوں نے کر کے دکھایا ہے اسی طرح کر کے دکھاؤ۔ صحیح بخاری میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کتاب الاذان میں آپ فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ہماری جو عملی زندگی ہے،
سیرت ہے، کردار ہے، نیکیاں ہیں، اعمال ہیں، سیرت ہے، صورت ہے، وہ اس طرح کی ہونی چاہیے جس طرح کی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور یہی بات اس مشہور آیت طیبہ میں بیان فرمائی گئی ہے جو ہمارے مسلمانوں کے بچے بچے کو آتی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ، اسوہ حسنہ، اسوہ کاملہ، نمونہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ یہ ہے اتباع۔ اطاعت بھی لازم ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس پر عمل کیا جائے، اور اتباع بھی لازم ہے۔ ایک صحابی یہاں سے نماز پڑھ کے وہاں دوسری نماز کے وقت گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ ابھی لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے پیچھے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے اس سے پہلے والی نماز پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل فرما دیا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اسی وقت حالت نماز میں ہی، امام دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی اس کے پیچھے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے کسی نے آواز لگائی کہ اللہ کے رسول نے قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، وہ فوراً نماز کے اندر پھر گئے۔ یہ ہے اتباع۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ پر یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی رسول پاک کے امتی ہیں، وہ بھی رسول مکرم کے امتی تھے، ہم بھی اسی رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی اسی رسول کے ساتھ محبت کرتے تھے، وہ بھی وہی کلمہ پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں۔ ان کی اتباع، ان کی محبت اور ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری، اس کا پیمانہ کیا تھا اور طریقہ کیا تھا، اور ہمارا پیمانہ کیا ہے اور ہمارا طریقہ کیا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بھی حکم ہے، آپ کی اطاعت کا بھی حکم ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ حق ہے، یہ حقوق مصطفیٰ میں سے حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانا جائے، آپ کے ہر عمل کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ بھی صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اگلے دن فجر کا وقت آ گیا، آج عصر کے وقت قبلہ تبدیل ہوا ہے، اگلے دن فجر کی نماز کا وقت ہے، مسجد قباء میں لوگوں کو ابھی خبر نہیں پہنچی، وہ پہلے طریقے کے مطابق ہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک آدمی پیچھے سے گیا، جماعت کھڑی ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ ان کو ابھی خبر نہیں پہنچی۔ اس نے پیچھے کھڑے ہو کے کہا، اے نمازیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کل سے تبدیل ہو چکا ہے، میں خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، آپ کو اللہ نے حکم دے دیا، اجازت دے دی ہے، فرمان جاری کر دیا ہے کہ اب تم نے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ حضرات، معزز سامعین و ناظرین، یہ حدیث کی سب سے معتبر اور مستند کتاب صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرات صحابہ کرام مسجد قباء کے نمازیوں نے فوراً حکم رسول سن کر، طریقہ رسول کا سن کر، نماز کے اندر ہی اپنا قبلہ تبدیل کر لیا تھا۔ یہ ہے اتباع رسول، یہ ہے فرما برداری رسول، یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے اسوہ رسول پر عمل کرنے کا طریقہ، اور یہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عملی اور حقیقی اظہار۔ افسوس، صد افسوس، آج مسلمانوں کی اکثریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے کے باوجود، آپ کے ساتھ محبت و عقیدت کے زبانی اظہار کے باوجود، عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا وہ حق ادا نہیں کر رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں ہم کر رہے جو ہماری ذمہ داری ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کے عملی اظہار کے نتیجے میں اطاعت اور فرما برداری اور اتباع کی۔ ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں
فرما برداری میں، آپ کے نقش قدم پر چلنے میں بن جملہ دیگر رکاوٹوں میں سے ایک بہت بڑی رکاوٹ فرقہ پرستی ہے۔ آج یہی اسی فرقہ پرستی کی وجہ سے لوگ اتباع رسول سے دور ہو رہے ہیں، اطاعت مصطفیٰ سے دور ہو رہے ہیں۔ وہ شاعر مشرق نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے ہیں جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ آج اس فرقہ پرستی نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے دور کر دیا ہے، آپ کی فرما برداری سے دور کر دیا ہے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے تعلق کا یہ تقاضا اور مطالبہ ہے کہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، فرما برداری کرے، آپ کے نقش قدم پہ چلے، آپ کا کہا مانے۔ قرآن حکیم میں اہل ایمان کی علامت ہی یہی بیان کی گئی ہے۔ 18ویں پارے سورہ نور کی آیت کریمہ ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ایمانداروں کا قول، اہل ایمان کی بات، جب انہیں بلایا جائے اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اللہ کوئی فیصلہ کرے، اس کا رسول کوئی فیصلہ کرے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر ہیل و حجت نہیں کرتے، چون چرا نہیں کرتے، ایسے جیسے نہیں کہتے، سوچیں گے سمجھیں گے نہیں کہتے، غور و خوض کریں گے ایسی باتیں نہیں کرتے، کسی سے پوچھیں گے یہ نہیں کہتے۔ جو ہی ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کیا جائے، آپ کی حدیث پیش کی جائے، اللہ کا حکم پیش کیا جائے، نبی کا طریقہ پیش کیا جائے، یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے حکم خدا اور حکم مصطفیٰ کو سن لیا ہے اور مان لیا ہے، اطاعت کر لی ہے، فرما برداری کر لی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمارے اسلام کی یہ تعلیم ہے، ہمارے آقا کا ہمیں یہ حکم ہے، ہماری مسلمانی کا یہ تقاضا ہے، امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں، آپ کی فرما برداری کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کے نقش قدم پہ چلیں۔ سب مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے دنیا میں دوبارہ۔ وہ نبی ہیں، ماں کی گود میں گفتگو کرنے والے نبی ہیں، آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے، بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہونے والے اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں۔ تورات ان کو دی، انجیل ان کو دی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اتنے بڑے نبی وہ تشریف لائیں گے۔ لیکن کبھی ہم نے امتی ہونے کی حیثیت سے اس بات پر غور فرمایا ہے، کیا ہے کہ وہ آئیں گے دنیا میں کس حیثیت سے آئیں گے؟ وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ آپ کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے، آپ کی اتباع کریں گے، آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے۔ جب ایک نبی ہو کے، پیغمبر ہو کے، رسول ہو کے، عظیم المرتبت رسول ہو کے، جلیل القدر پیغمبر ہو کے وہ دنیا میں دوبارہ آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، تو کیا ہم امتی ہو کے ہمارا حق نہیں بنتا، ہمارا فرض نہیں بنتا، پیغار پیغمبر کا ہم پہ یہ حق نہیں بنتا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں، آپ کی فرما برداری کریں، آپ کے نقش قدم پہ چلیں؟ تو شروع میں جو آیت کریمہ میں نے اس حوالے سے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے، ہر امتی کا یہ فریضہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، آپ کی فرما برداری کرے۔ مولانا ظفر علی خان نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ہر مسلمان کا طریقہ اور وتیرہ اور سلیقہ اور شعار یہ ہونا چاہیے کہ میرے 1000 دل ہوں تصدق حضور پر، میری 1000 جان ہو قربان مصطفیٰ، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق
پوری طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت. پیغام ٹی وی